अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो ट्रायल्स हैं उसके ऊपर फिर से बड़े ज़ोर और शोर और शद्दोमद के साथ आवाज़ उठाई जा रही है। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले पर एक स्टे दे दिया था साबिक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जिसके बाद से अभी तक इस स्टे को हटाया भी नहीं गया। मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो हुए भी नहीं, मुकम्मल हुए हैं तो सज़ाएं नहीं सुनाई गई, यानी उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो मामला बीच में लटक सा गया है। इसके ऊपर इन तमाम कैदियों के अहल खाना की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। अब किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया आपको बताते हैं। 3 गवाह जो बनाने की कोशिश की गई थी अलकादिर ट्रस्ट केस में, तीनों की तरफ से 2 टोक टका सा जवाब दे दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बताते हैं कि इसकी हैसियत या अहमियत क्या है, क्योंकि नॉर्मली तो जाहिर है आप नहीं भी अगर आपको बयान देना तो एक अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड पर एक चीज़ का आ जाना वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब ये वीक जो अब शुरू होने जा रहा है, जब आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो ये जो मंडे से फ्राइडे तक के दिन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये एक तो हम वो रिवायती थंबनेल्स अक्सर आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के, शायद मेरे भी होते हो, कि जी फैसला कुन हफ्ता आ गया और वाकई बड़ा डिसाइसिव। लेकिन अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये रिवायती वाला जुमला नहीं है, ये वाकई बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं अभी तफसील से। और थोड़ी सी आज जिक्र करेंगे, अनवर मकसूद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त पोइम कही है इमरान खान साहब के लिए, और खान साहब का एक जो इस वक्त स्टेटस है इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हैं 200 से ज़ायद दिन हो चुके हैं ऊपर, अभी तक ये मुकदमा अब दोबारा से नहीं, यानी ये जो लोग हैं मिलिट्री की तहवील में हैं, फ़ौज की तहवील में हैं, और इसके ऊपर अगरचे पहले फ़ैसला आ चुका था, बात दोहराना लंबा नहीं चाहती मैं, लेकिन फ़ैसला आ चुका था कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो गैर कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक लार्जर बेंच का ये फ़ैसला था, जिसके बाद इसके ऊपर अपीलें की गई, और अब दोबारा जब अपीलें मंजूर की गई समाअत के लिए तो साथ ही एक स्टे दे दिया गया था पुराने फ़ैसले के ऊपर, तो जिसकी वजह से अभी तक ये जो मुल्ज़िमान इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं ये मुल्ज़िमान बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं, मुअल्लक हैं इनके केसेस, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके फ़ैसले इसलिए नहीं सुनाए जा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर स्टे है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहला फ़ैसला ही सुप्रीम कोर्ट का बरकरार रहता है कि ये ट्रायल्स गैर कानूनी गैर आइनी हैं, तो इस सूरत में इन तमाम लोगों को छोड़ना भी होगा, और ये जो जितने भी इनके खिलाफ केसेस में ट्रायल हुए हैं, जो फैसले आए हैं, वो बेहैसियत हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में किसी तरफ बात तो लगेगी। अगर फैसले सुनाए जाते हैं उनमें से जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं वो रिहा हो सकेंगे, जिनकी सज़ाएं लंबी होंगी वो अपील कर सकेंगे, तो किसी तरफ तो बात लगेगी। लेकिन ये एक अजीबो गरीब किस्म का सिस्टम है। काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो इसको केस को फ़ौरन फिक्स नहीं कर रहे हैं, बड़ी लंबी इसकी डेट हो गई है, और इसकी वजह से जो अहले खाना है वो मुस्तरब है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि आप इसको फिक्स करें, फ़ौरन इंसाफ दें। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने आज बड़ी इस पर दिलचस्प बात की कि जिस तरह आपने लकड़ी के एक बल्ले का फ़ैसला करने के लिए रात को 11 बजे तक बैठ के अदालत लगाई और जिस तेज़ी से उजलत में फ़ैसला किया, तो उस तरह ये जो लोग इस वक्त तहवील में हैं ये तो जीते जागते इंसान हैं, ये तकलीफ़ में हैं, तो इनका फ़ैसला कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ इस फ़ैसले से जुड़ी हुई हैं। तो इसकी तरफ आपको एहसास होना चाहिए। और आज मैं देख रही थी कि ओवरऑल मतलब काजी फायज़ ईसा साहब ने क्या अपने साथ किया है। बाज़ों का तकलीफ़ भी होती है देख के कि एक बंदे को इज़्ज़त भी मिली, लोगों ने उसको बड़ा एक मसीहा बना के पेश किया और बड़ा आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, इंसानी हुकूक का अलमबरदार बनाकर उसको पेश किया, लेकिन वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बस्ती की तरफ चले गए। एक तरफ हमने देखा जमहूरियत का उन्होंने जनाजा निकाला, जिस तरीके से उन्होंने बल्ले का निशान छीना, और अब जब हम ये बात करते हैं कि इंसानी हुकूक के वो बड़े चैम्पियन थे, तो आज हम क्या देख रहे हैं कि इंसानी हुकूक की सरेआम जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं,
لیکن وہ شخص خاموش پتلا بنا بیٹھا رہا، انہوں نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا، بالکل خاموشی اختیار کیے رکھی. یہ بھی ایک افسوسناک پہلو. اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئین پسندی کی بات کرتے تھے وہ یہ کیس کیوں فکس نہیں کر رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پسند جج، تو آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ملٹری ٹرائلز ہوں گے سویلینز کے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات پہ کوئی تشویش نہیں ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو 3-4 امیجز کے بت بنائے گئے تھے وہ کس طرح ایک ایک کر کے پاش ہوئے وہ آپ نے دیکھا. تو بہرحال اس کے اوپر آج سب نے بات کی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ اب تو ایون کھل کے سب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ تو ایکسٹینشن ملنی چاہیے اور نہ ان کو لینی چاہیے. حتیٰ کہ مختلف پاکستان کی بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی باقاعدہ ایک اعلامیہ ہر کسی نے الگ الگ جاری کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی خورشید شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ تو حکومت نے اس سلسلے میں ہم سے کوئی حمایت مانگی ہے نہ بات کی ہے، اور میرا خیال اگر کچھ ایسا ہے بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک غلط روایت ہے اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت کو پنپنا چاہیے. تو ان کی طرف سے بھی صاف جواب ہے. تو قاضی صاحب آپ کو جانا تو ہوگا، جاتے جاتے اور کچھ نہیں تو 2-4 کچھ تو اچھے فیصلے ایسے کر جائیں کہ جہاں پر لوگ آپ کے ایسے فیصلوں کے اوپر بات کریں کہ دیکھیے جی ان فیصلوں سے نقصان ہوا جمہوریت کا، تو وہاں پر کچھ تو آپ کے حامی لوگوں کے پاس بھی کہنے کے لیے ہو کہ دیکھیں بھائی انہوں نے یہ 2-3 اہم اچھے فیصلے بھی تو دیے تھے، تو کچھ تو پلیز آپ ایسا کر جائیں جاتے جاتے. لیکن یہ توفیق پتہ نہیں انہیں ملتی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی مضطرب ہے، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین بھی بڑا واضح ہے. اور یوں بھی جو یہ لواحقین یہ اہل خانہ تھے یہ بھی بیچارے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا دہشت گردوں سے گئے گزرے ہیں؟ وہ دہشت گرد تو نہیں ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ملک کی یوتھ ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ کسی جلاؤ گھراؤ میں بھی شاید ملوث نہ ہوں، ویسے ہی ایک احتجاج کے طور پر وہاں گئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ نے کچھ کیا بھی ہو، لیکن جس نے کیا ہے اس کے اوپر کوئی سزا ہونی ہے، وہ سویلین کورٹس کے ذریعے اس کا ٹرائل ہو، جو اس کی تھوڑی بہت سزا بنتی ہے وہ ملے. لیکن زیادہ تر اس میں وہ یوتھ تھی جو ایک سابق وزیر اعظم سے محبت کرتی تھی، اس نے دیکھا کہ انہیں تضحیکہ میز میں کالر سے پکڑ کر کھینچا گیا ہے. تو زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ان ویژولز کی وجہ سے ایک اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور باہر نکلے اور احتجاج کے لیے چلے گئے. کچھ وہاں پہ کھڑے ہو کر پرامن بھی ہوں گے، کچھ نعرے بازی بھی کر رہے ہوں گے، کچھ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے بہت کسی شرپسندی میں حصہ بھی ڈالا ہو. لیکن جو جس کا جتنا جرم ہے اسی حساب سے ہی اس کو ملے گی نا سزا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بلڈوز کر دیں گے اور ہر کسی کو اٹھا کے کال کوٹریوں میں پھینک دیں گے اور ان کے ساتھ ان کے کریئر خراب ہو جائیں گے اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. دہشت گردوں کے ساتھ تو ہم نے اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے. ابھی نندن کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو آپ تباہ کرنے پر تلے ہیں. اور جب آپ ایک شخص کے ساتھ اس طرح کریں گے تو اس کے پیچھے کتنے اور گھروں میں نفرت بوئی جا رہی ہوگی، اس کا بھی کسی نے اندازہ لگایا یا نہیں؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا رہا. صرف یہ سوچ رہے ہیں جب ہم ایک کو عبرت کا نشان بنا دیں گے تو آئندہ کوئی اٹھ نہیں سکے گا. لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ جب آپ ایک کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کے خلاف 1000 لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی. تو ایک جانب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کردار ہے جس کے اوپر سب تنقید کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ججز کھڑے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے مداخلت کو مسترد بھی کیا ہے، کوئی دباؤ لینے سے انکار بھی کیا ہے، اور وہ اپنی آزادی کے لیے اور آئین اور قانون کے عملداری کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کے وقار کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب یہ جو رواں ہفتہ ہے، جیسے میں نے کہا یہ روایتی طور پر نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ بات واقعی درست ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے، کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے جو آپ دیکھیں گے کہ احمد فرحاد کیس کی بھی اس میں سماعت ہونی ہے. تو محسن اختر کیانی صاحب جو اس وقت ایجنسیز کی مداخلت اور دباؤ اور کام کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بڑے سیریس سوالات اٹھا چکے ہیں، دیکھنا ہوگا اس رواں ہفتے میں اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوتی ہے. پھر منگل کے روز سائفر کیس کا جو ہے ایک اہم سماعت ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے اس دن، کیونکہ سماعت کنکلوڈ ہوگی تو کبھی امکان ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے، ہو سکتا ہے فوری طور پر نہ سنا جائے، لیکن یہ سماعت جو ہے یہ کنکلوڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تیسرا بدھ والے دن عدت کیس کا فیصلہ ہے جو کہ آلریڈی محفوظ ہے، وہ صرف سنایا جانا ہے. تو وہ بھی سب کا یہی کبھی امکان ہے کہ وہاں پر عدت کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ فارغ ہونے والا ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 30 تاریخ کو عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کے کیس میں سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر سے اپیئر ہونا ہے.
وہ تو باقاعدہ درخواست دے چکے ہیں کہ وہ بنفس نفیس خود آ کے شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا انہیں یہ فیسلٹی ملے گی یا پھر انہیں دوبارہ سے ویڈیو لنک کی فیسلٹی ملے گی؟ دونوں صورتوں میں بہرحال وہ اس پروسیڈنگ کا حصہ تو ہوں گے. اس بار بھی امکان کم ہی ہے کہ انہیں لائیو دکھایا جائے گا، لیکن پھر سے کوشش سب کی ہوگی کہ کسی طرح کوئی ان کی ایک اور جھلک ولک باہر آ جائے اور کچھ دیکھ سکے وہ ان کی تصویر وغیرہ. تو ایک طرف یہ ہفتہ اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب اگر اس دفعہ سماعت میں شریک ہوئے تو کبھی امکان ہے کہ وہ کچھ بات چیت بھی کریں گے، جو ظاہر رپورٹ بھی ہوگی اور ماحول بڑا دیکھنے والا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جہاں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، اس وجہ سے ہی اس ہفتے کو بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر سائفر کیس اور عدت کیس دونوں کے فیصلے سنا بھی دیے جاتے ہیں تو قوی امکان ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بریت ہو جائے یا پھر فیصلے اڑ جائیں. تو اس صورت میں یہ ایک بہت بڑے فیصلے کے طور پر نظر آئیں گے. اور اسی وجہ سے ایک اور آج بڑی اہم موومنٹ ہوئی، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اس وقت سائفر کیس میں سزا کی وجہ سے جیل میں ہیں، آج اچانک سے ہم نے دیکھا کہ جو لاہور پولیس ہے اس نے 8 مقدمات 9 مئی کے 8 مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جال کر گرفتار کر لیا، ان کی گرفتاری ڈال دی. یعنی گرفتار تو آلریڈی وہ ہیں قید میں، لیکن ان کی گرفتاری ان مقدمات میں بھی ڈال دی ہے. اب یہ سیدھی سی ایک انتقامی کارروائی ہے جو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت 1 سال بعد، 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اچانک پولیس کو پتہ چلا کہ او ہو شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھا، اس کو بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جائے. تو بھائی 1 سال سے بندہ آپ کے پاس ہی تھا اور گرفتار بھی تھا، تو آپ اسی وقت کیوں نہیں ساتھ ان کیسز کی بھی تفتیش کر رہے تھے؟ اس وقت آپ نے تفتیش نہیں کی، اب جب رہائی کا ٹائم آ رہا ہے تو اب آپ آ گئے ہیں جی ان کیسز کی تفتیش کرنے. اور آلریڈی عدالتیں اس کے اوپر فیصلے دے چکی ہیں کہ جب بندہ ایک کسی کیس میں گرفتار ہے تو اسے باقی کیسز میں بھی گرفتار سمجھا جائے، اسی وقت اس کے اوپر باقی کیسز کے اندر بھی تفتیش کر لی جائے. یہ تو غیر انسانی بات ہے کہ ایک وقت میں وہ قید بھی ہے، پھر وہ ایک وقت میں ایک کیس کی سزا کاٹے، پھر اگلے دفعہ اس سے نئے سرے سے نیا کیس بنا کر پھر نئے سرے سے اس کو سزا سنا دی جائے اور قید میں ڈال دیا جائے. تو یہ بہت ہی غیر انسانی معاملہ ہے. لیکن اس وقت ہم کسی سے بھی یہاں پر انسانیت کی توقع کریں بھی تو کیا کریں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ویسے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن کے ان کے اوپر کیسز ڈالے گئے ہیں 8 مقدمات، شاہ محمود قریشی صاحب ویسے ہی 9 مئی کو کراچی میں موجود تھے. وہ یہاں پر تھے ہی نہیں، پنجاب کے اندر بھی نہیں تھے، لاہور تو دور کی بات ہے پنجاب میں ہی نہیں تھے. اور پھر اگلے دن یعنی 10 مئی کے دن انہیں ہائی کورٹ سے گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو وہ شخص جو یہاں پر موجود ہی نہیں تھا فزیکلی، اس کے اوپر بھی انہوں نے 9 مئی کے مقدمات ڈالے ہیں، اور وہ بھی 1 سال بعد. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بکواس قسم کے الزامات ہیں جو ان پر لگائے گئے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی ملتی ہے تو انہیں 9 مئی کے بہانے میں کسی طرح اندر رکھا جائے. اس کے اوپر سب مذمت بھی کر رہے ہیں اور سیدھا اس کو وکٹمائزیشن بھی قرار دے رہے ہیں. اور فی الحال تو ان کو جسمانی ریمانڈ دیا گیا 3 روز کا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ لمبا کر سکیں گے جج صاحب. ویسے تو جس جج نے بھی یہ ریمانڈ دیا اس کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ یعنی 1 سال بعد آپ ایک شخص کو انوالو کرنے پر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس کو جرمانہ کرتے کہ آپ کو سال بعد پتہ چلا کہ یہ بندہ بھی اس واقعے میں انوالو تھا، اور الٹا آپ نے اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. بہرحال اس کے اوپر ظاہر ہے آگے جب جوڈیشل ریمانڈ کی طرف بات جائے گی تو ضمانت کی طرف جایا جائے گا. لیکن یہ اسی بات کی پیش بندی نظر آ رہی ہے کہ سائفر کیس اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک ہتھ کنڈے کا ذکر میں نے پچھلے ویلاگ میں کیا ہے کہ کس طرح سے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی مختلف لوگوں کو دباؤ ڈال کر. لیکن ان میں سے ملک ریاض صاحب نے بھی صاف انکار کر دیا، اور پھر زلفی بخاری نے بھی انکار کر دیا. آخر میں شہزاد اکبر صاحب بچے تھے، ان کا بھی ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب کوئی یہ سوچے بھی نہ، ہم نے تو آلریڈی کافی پریشر برداشت کیا لیکن یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں تھا، ہم آخری دم تک آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جی ان کے جو پیش بندیاں ہو رہی تھیں کہ کسی بھی طرح عمران خان یا شاہ محمود قریشی کو اندر رکھنے کے لیے کوئی نئی تیاری کی جائے. فی الحال تو اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے یہ چھوٹا موٹا ڈال کے دوبارہ اندر رکھنے کی کوشش کریں گے. جو ہوپ کی اس میں بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر عدلیہ اسی طرح سٹینڈ لیے رکھے گی تو اس صورت میں جتنے بھی یہ فریولس کیسز بنائیں گے ان کو ختم ہونے میں چٹکیاں ہی لگیں گی اور وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان میں واقعتاً کوئی جان نہیں ہے. اور جس طرح اب یہ لوگ خود جا کے عدالتوں میں ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، سائفر کیس میں تو وہ مان چکے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا وہ نیریٹو بھی ٹھیک تھا، یہ بھی مان چکے ہیں کہ ٹرائل بھی ٹھیک نہیں ہوا، دونوں باتیں مان چکے ہیں. تو اب اس کے بعد اس میں کیا رہ گیا ہے؟ اور یہ وہ ان کا بڑا یعنی سب سے ہائی فائی کیس جو بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا انہوں نے سائفر کیس کا. تو اسی سے یہ آپ اندازہ لگا لیں.
باقی عمران خان کا ساتھ یہ سب کیوں دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ عمران خان کا دور ہے اور لوگ ان پہ نچھاور ہیں۔ آج انور مقصود صاحب نے ایک بڑی اچھی نظم کہی ہے، بڑی دلچسپ، بڑی سادہ سی اور بڑی پیاری سی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے یقیناً سنی ہوگی سوشل میڈیا پر، اگر نہیں سنی تو میری زبانی ہی سن لیجیے اور برداشت کر لیجیے گا۔ پولیس حیران اس گلی میں ہے، پولیس حیران اس گلی میں ہے، ایک گھمسان اس گلی میں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے گھر کی گلی، زمان پارک کی گلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا خبر ان محل نشینوں کو، قوم کی آن اس گلی میں ہے۔ میں جو کافر ہوں اس گلی باہر، میں جو کافر ہوں اس گلی باہر، میرا ایمان اس گلی میں ہے۔ ایک مہاجر پکارے جاتا ہے، وہ پٹھان اس گلی میں ہے۔ اور ایک بار مجھ کو جانے دو، اور ایک بار مجھ کو جانے دو، میرا عمران اس گلی میں ہے۔ اور جب انور مقصود صاحب یہ پڑھ رہے تھے تقریب میں نظم، تو میں دیکھ رہی تھی غزل کہ جو حاضرین تھے جس طرح وہ اس کے اوپر، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے جوش جذبے کا، جس طرح سے وہ والہانہ اس کی تعریف کر رہے تھے اور اس کا لطف لے رہے تھے، اس کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کی محبت آ جائے دل میں، تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ محبت پنپتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی صورتحال میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جتنا دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اتنا یہ قوم عشق عمران میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ ایک لا علاج بیماری بن چکی ہے، کیونکہ اس کا علاج کرنے کی کوشش بڑی کی گئی ہے۔ اس کا علاج ڈنڈوں سے بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا علاج خوف سے، سختیوں سے، مار پیٹ سے، پروپیگنڈے سے، کردار کشی سے، ہر طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کا علاج ممکن نہیں ہوا۔ اکثر ہم سنا کرتے تھے کہ جو عشق ہے وہ لا علاج بیماری ہے، اور اب آپ دیکھ لیں آنکھوں سے کہ یہ واقعی کتنی لا علاج بیماری ہے کہ قوم کو ایک شخص سے اگر عشق ہو گیا ہے تو آپ نے ساری دنیا تہس نہس کر لی ہے، اپنی بھی ادارے برباد کر لیے ہیں، عزتیں خراب کر لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، اپنا آپ خراب کر لیا ہے، لیکن اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور نہ ہی اس کی عشق اور محبت میں کوئی کمی آئی، بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے لوگوں کے دل میں۔ میں کل میچ بھی دیکھ رہی تھی پاکستان انگلینڈ کا، اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ لوگ وہاں بیٹھے نعرے لگا رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے، تو آپ کہاں سے اس کو نکالیں گے، آپ نہیں مائنس کر سکتے۔ تو کسی تربوز والے کو دیکھیں قیدی 804 لکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جی تربوز ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہے اس وقت، یہ واقعی عہد عمران ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو قوم کا ایک جذبہ ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے، وہ بے مثال اور لاسانی ہے۔ اس کا فی الحال کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس کا توڑ صرف اگر ہے تو یہی ہے کہ آپ کو اس کو رہا کرنا ہی پڑے گا، اور اس کو مسند پر بٹھانا ہی پڑے گا جہاں پر لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، کیا عوام کی امیدوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں، عشق کے معیار پر جہاں لوگوں نے اس کو پہنچا دیا ہے، کیا وہ معراج برقرار رہتی ہے یا نہیں، یہ پھر اس کا اپنا ایک امتحان اور ایک چیلنج ہوگا۔ لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح ایک فاصلہ ڈال سکتے ہیں عوام اور اس کے اندر، تو وہ آپ دیکھ چکے ہیں کر کے کہ وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اس کا اور لوگوں کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ کا اور لوگوں کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ایک خلیج نہ صرف حائل ہو گئی، بلکہ وہ خلیج اب نفرت سے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔